हाँ, आवाज नहीं आ रही थी इससे पहले। हाँ चलिए कोई बात नहीं। वही हम ऐसे भाई इसीलिए कह रहे थे आपसे कि आप इन लोगों की जो जी। लिंक है ना, हमने आपको इसीलिए मना किया था कि आप किसी आलिम की लिंक शेयर करो। आप फारूक खान की तालिब भाई वो मतलब कि फारूक तो नहीं है हाँ हाँ, जिसको वही आमतौर पे हम फारूक लोग भाई को बोलते हैं बोला। लैपटॉप बाबा। मैं बोला सुनो, फारूक भाई को बोला, मैं उनका ग्रुप तुम्हारे इसमें ऐड करो, तुम नहीं करते बोले थे ग्रुप में फारूक भाई को। तो ये मैं उनको बोला तुम्हारे को नहीं करते तो डर, फारूक भाई तो डर के तुम ग्रुप में ऐड नहीं कर रहे होते बोल रहे थे वो फारूक भाई नहीं से डर डर के तुम देखो, ग्रुप अगर में भाई ऐड। हम डरते होते तो क्या आपसे ये कहते कि मेरी आप उससे डायरेक्ट बात करा दीजिए स्कूल की रोशनी में। नहीं, ग्रुप में ऐड करने के लिए वो बोल रहे थे। ग्रुप में ऐड उसको इसलिए नहीं करते हैं ना, वो खाली अपने मेरे भाई चंदे के मैसेज भेजता रहता है। आला जय फाउंडेशन ज्वाइन नहीं, करो, वो मैं बोला इनमें बात सॉरी करो। हम ऐप बना रहे हैं, हमारा माली ताउन करो, ये करो वो करो। तो इसलिए मेरे भाई वो चंदे वाले मैसेज करता है, तो इसलिए उसको मेरे भाई हमने हटा दिया है। अच्छा, नहीं, इल्मी बात करने के लिए दीनी तालीम से पुराना जिसके दीनी ताल्लुक से। ताल्लुक से बात करना है डायरेक्ट करे ना। हम तो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे तो बहुत मेरे भाई झगड़ा फसाद होगा। एक आदमी पोस्ट हाँ, करेगा तो 20 लोग उसमें कूद जाएंगे। डायरेक्ट फोन पे बात करो। और यकीन मानिए भाई, आप आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आपने किसी भी बरेलवी से एक अरे एक तो मिनट के हाँ उसूल पे बोला। सुकून से बात करवा दी ना, आप खुद कहेंगे कि यार वाकई में बरेलवियों को कुछ नहीं आता। ये सिर्फ खाली मनसी नहीं, कयास के जाल में उलझाते हैं बस। बरेलवी नहीं, अहले सुन्नत बोला। ठीक। अहले सुन्नत तो मेरे भाई आप है ना, हम बरेलवियों की बात कर रहे हैं। अहले सुन्नत की वो बरेलवी मतलब वो मतलब से जाना जाता बरेल, हम नहीं नहीं भाई, बरेलवी भी बोलते ये हैं अच्छी। बरेलवी अहले बिदत है भाई, उसके वहाँ मतलब अच्छी बिदत करना जायज है। अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती, वो अहले सुन्नत हो ही नहीं सकता। हाँ ये उसूल है। शुरू हो गया ये। चलिए खैर ठीक है, अब आपसे कोई बहस हमको नहीं करनी है, सुनिए, आप अपने भाई हैं बहस और अल्लाह बहस आपको की बात अच्छा। नहीं है, लेकिन मैं ये बहस करने की आदत भी नहीं है मेरे को। लेकिन मैं ये बहस कब करता हूँ तो जब मैं तो गलत बात यानी कुछ गुस्से आने की बात करे तो जब बहस करता आप अपने दिल हूँ। पे हाथ रख के एक बार खुद सोच लेना कि क्या कोई बरेलवी इल्म इल्म के मैदान में क्या वो बात कर सकता है उसूल की रोशनी में। जो आपको लगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंसान मेरे भाई अफ्फू खान से बात कर सकता है, आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह, फोन कर देना अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको लाइन पे ले लेना, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम बात करना चालू कर देंगे। और टॉपिक उसकी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, मर्जी का होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह। बात करो, एक उसके एक टॉपिक बात पे। एक बात है फिर हम्म, जो वो सवाल करे तो आपको जवाब देना पड़ता फिर। चलिए ठीक है, हम आपको मेरे भाई ओपन कह रहे हैं कि आप अपने मतलब जिसको आप अच्छा मानते हैं, ठीक है, राहिल खान या फारूक रजा या जो भी और आपके जो आलिम है, अगर आप वो उनसे कह दें कि अफ्फू खान ने ये कहा है कि एक एक मिनट के उसूल पे बात करने के लिए वो तैयार है और मैं बनूंगा सदर और इंसाफ से फैसला करूंगा, जैसे एक मिनट हो जाएगा मैं आपको भी टोक दूंगा और अफ्फू खान को भी टोक दूंगा। आप टॉपिक कोई नहीं है, आप अहले हदीसों का एक अकीदा, एक अमल ऐसा ऐसा बता दीजिए, ऐसा साबित कर दीजिए जो कुरान हदीस के खिलाफ हो, फौरन भाई मैं जो हर तौबा जगह करने के लिए तैयार हूँ। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करते अहले हदीस वाले फिरके वाले करते होते इस ताल्लुक ऐसा बोलता हाँ तो गुस्ताखी समझे। अगर करते हैं तो गुस्ताखी वो ये बता दें कि वो गुस्ताखी किसको साबित समझ कर रहे हैं देना ना। गुस्ताखी और कौन सी गुस्ताखी करते हैं। हाँ, वही गुस्ताखी साबित करना चाहिए ना। हाँ भाई, अगर वो मेरे देखिए, एक होता है जुमला, अभी हम कह दें कि जो बरेलवी लोग हैं वो लोग कब्र की पूजा करते हैं, तो ये माज़अल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इल्जाम हो माज़अल्लाह, जाएगा। ये इल्जाम हो जाएगा इल्जाम हो क्योंकि गया ये हम भी तो, जानते इल्जाम हैं है ये तो। कि कोई बरेलवी कब्र को भगवान या अल्लाह समझ के उसको नहीं पूजता है, बल्कि वो अल्लाह उसका के वली वसीला लगाता है। ठीक है, बस। मगर वो लेकिन तो लोग अब उस इल्जाम डालते हैं ना। वसीले को अल्लाह ताला ने क्या कहा है वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर अगर हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो ये हमारी मेरे भाई जिम्मेदारी है कि हम उसको साबित करें। इसी तरीके से अगर हमारा हाँ, कोई बरेलवी भाई वो ये कह रहा है कि जो ये अहले हदीस में गुस्ताख होते हैं, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं गुस्ताखी और वो कैसे गुस्ताखी हाँ, हुई। जी जी।
ہاں تو اس سے بات جو ہوگی نا وہ پوری بات جو ہوگی جڑ سے فائنل ہو جائے گی. یہ عبد الوہاب کو آپ کیا مانتے ہیں؟ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ وہ الحمدللہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے مطلب عالم دین تھے، اور انہوں نے فرقہ واریت کو ختم کیا. جو حرم شریف میں 4 مصلے تھے، سب الگ الگ نماز پڑھتے تھے. ان کی میرے بھائی تحریک کی وجہ سے سارے مسلک کے لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو گئے، اور وہاں پہ جو میرے بھائی وسیلے کے نام سے جو عبادت چل رہی تھی، شرک چل رہا تھا، اس کو آپ نے میرے بھائی بالکل ختم کر دیا اور سارے لوگوں کو توحید کے اوپر جمع کر دیا. ان کی خود کی میرے بھائی کتاب ہے کتاب التوحید. آپ میرے بھائی دنیا بھر کی باتوں میں نہیں ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے، واضح توحید ہے اس میں. لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا. ارے وہ عبد الوہاب مجدی کو قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، بموں سے اڑا دیا، وہ تو میرے بھائی وہ ہے اور پھلا ہے ڈھما ہے. ارے بھائی سب جھوٹ، سب بکواس. ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے عمل کیا کیا، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بس ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ یہ وہابی اس کے وچار دھارا کے ہیں، اور وہابی ہٹاؤ دیش بچاؤ. یہ تو میرے بھائی گستاخ ہیں اولیاء کے. اولیاء کے گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست سے، جو میرے ولی سے اگر وہ اس کی توہین کرتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا. اب بتائیے، اگر یار کس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرے؟ اگر ہم کسی اللہ کے ولی کی شان میں توہین کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہو گیا. تو کون کس کو اپنی آفت لانی ہے جو اللہ کے ولی کی شان میں توہین کرے؟ اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 6502. تو اب بتائیے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ. تو اب سوچ لیجئے. تو یہ سب لوگوں نے، علماء نے عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے. طالب سے عبد الوہاب کے بارے میں ایک بار علماء بتاتے ہیں اپنے کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بدھ بولے کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بدھ بولے کہتے بدھ، روزے کو بت؟ ہاں بھائی وہ اصل میں دیکھیے، یہ جو بات آئی ہے نا، یہ کہاں سے آئی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. بت کا معنی کسی بھی اہل حدیث کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہ معاذ اللہ کوئی مورتی ہے یا مطلب کوئی بت ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ سمجھاتے ہیں. یہ ایک میرے بھائی حدیث ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد انبیاء کی جو قبر ہے ان کو عبادت گاہ بنا لیں گے، سجدہ گاہ بنا لیں گے، تو آپ کی جو قبر ہے اس کو کھلے میں رکھا جاتا. تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، بت نہ بننے دینا. تو یہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس کا احترام کریں، وہاں پہ جائیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھائی کو سلام پڑھیں، درود و سلام کریں، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن وہاں جا کے فریاد نہ مانگے، منت نہ مانگے نبی کی قبر سے. اگر نبی کی قبر سے مانگیں گے تو گویا آپ نے اس کو بت بنا لیا. ہاں اس کے تعلق سے دلیل بھی دیں گے نا انشاءاللہ. کئی صحابہ کرام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے بعد بھی ان سے لوگ حدیث وغیرہ سنی میں پڑھی نہیں. بھائی 2 حدیث آتی ہیں، دونوں حدیث آتی ہیں بخاری شریف میں. ایک حدیث ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، موجود تھے، ایک حدیث سب کی ہے. اور ایک حدیث آتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. جس حدیث میں مطلب اللہ کے نبی دنیا میں تھے موجود، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہوتے ہیں، نابینا صحابی، ٹھیک ہے، اندھے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ جو ہماری آنکھوں کی روشنی ہے واپس آ جائے. تو اللہ کے نبی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے مطلب دیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی اللہ سے مطلب اس کی آنکھوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات آتی ہے اللہ کے نبی جب اس دنیا میں موجود تھے. اب دوسری حدیث آتی ہے بخاری شریف میں ہی, اس کا حدیث کا نمبر ہے 1010. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو عیدگاہ میں جمع کرتے ہیں, نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں. عیدگاہ میں میرے بھائی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے, آج ہم اللہ کے نبی کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ بارش ہمیں دے دے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وفات کے بعد اگر نبی سے دعا کروانا اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرتے تھے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپا ایک دم کھو دیے اور آپ ایک دم مدینہ کی گلیوں میں تلوار ایک دم لے کے نکل گئے اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نہیں رہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. تو اتنی محبت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیوں نہیں گئے قبر انور پہ دعا مانگنے؟ کیونکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہی نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ تھا جب تک اس دنیا میں ظاہر ہے اسباب کے تحت ہم مدد لے سکتے ہیں, لیکن دنیا سے جانے کے بعد صرف اللہ سے مدد. میں اس کے تعلق سے بات کراتا ہوں, میں ایک ڈکلیئر نہیں کرا ہوں, سمجھے؟ نہیں دیکھیے بھائی, ہم آپ کو اصلاح کی نیت سے سمجھا رہے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مانیے. دیکھیے جو انسان بچپن سے اپنے عقیدے پہ میرے بھائی پختہ ہوتا ہے نا, وہ کسی کی ایک دو حدیثیں سن کے تھوڑی نہ میرے بھائی اپنا عقیدہ چینج کر لے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ چینج کر لیجیے. مطلب الحمدللہ آپ حدیث کا نام لیے, الحمدللہ حدیث میں مانے سوالات مسلمان ہو نہیں سکتا. الحمدللہ حدیث کو ہم مانتے ہیں. مطلب آپ کی اہل حدیث فرقے کے تعلق سے آپ کیا مطلب سے بول رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہمیں سمجھ لیجیے کہ ہم آپ کے بریلوی دوست ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بریلوی دوست ہیں آپ کے, اور ایک بریلوی دوست آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں اور میرے نبی کا یہ معاملہ تھا. تو اب تو مانیں گے آپ, چلیے ٹھیک ہے, اہل حدیث بتائے گا تو نہیں مانیں گے, لیکن بریلوی دوست بتائے گا تب تو مانیں گے. اہل حدیث نہیں, اہل سنت والجماعت والے ہمارے علماء. اچھا ٹھیک ہے بھائی, مان لیجئے کہ افو خان اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہے, اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, تو کم از کم اہل سنت سنی حنفی بریلوی کی تو بات مانیں گے. الحمدللہ. تو اب ٹھیک ہے, اب میں یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کا میرے بھائی بچپن کا بریلوی دوست ہوں, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یار شبیر بھائی, ہم دونوں لوگ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں یار, اور ہم لوگ کے عالموں نے یار ہم لوگ کو پٹی پڑھائی, نبی نے تو فرمایا تھا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, تو بھائی ہم عاشق رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول کے جیسے نماز پڑھیں گے. مولوی اگر نبی کے جیسے نماز بتائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ مولوی جائیں سائڈ میں بھیا, مولوی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کیسی تھی یہ بتا سکتے آپ؟ ہاں, آخری جب دنیا سے آخری نماز ہی میرے بھائی بتائی گئی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9ویں صدی میں ایمان لائے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے چند روز پہلے. کون سی حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں آپ نے خود بتایا ہے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں, اور اللہ کے نبی ایسے ایسے نماز پڑھتے تھے. تو جو صحابی نے آخری وقت میں ایمان کو لے کے آئے تھے وہ لوگ نے میرے بھائی طریقہ بتایا ہے, اور جو بچپن سے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اللہ کے نبی کی صحبت میں تھے. عبداللہ ابن عمر کا بھائی عمل آپ دیکھ لیجئے, آخری زمانہ تو چھوڑیے, جو بچپن سے موت تک ساتھ تھا وہ ساری نمازیں بیان کر رہا ہے. نام کچھ بولے, صحابی کا نام کیا نام؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور جتنی میرے بھائی رفع الدین کی حدیثیں آئی ہیں ٹاپ کے جو راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپن سے لے کے ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ ٹائم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام بنے تو آپ رونے لگے کہ نبی کے ہوتے ہوئے میرے کو بولنے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اب بتائیے، انہوں نے لاسٹ وقت انہوں نے جو نماز پڑھی وہ بھی اللہ کے نبی کے جیسے نماز پڑھی، اور کیسے پڑھی وہ حدیثوں میں آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میرے بھائی نماز میں رفع الدین کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ حنفی نہیں تھے، وہ اصلی اہل سنت تھے، متبع سنت تھے۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو لگ رہی ہو کہ یار یہ افو خان ہم کو الجھا رہا ہے، پھنسا رہا ہے، لیکن بھائی اللہ جانتا ہے میرے بھائی کچھ نہیں الجھا رہے ہیں آپ کو، بالکل واضح بات بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ چار جو امام حنفی، امام حنبلی، امام شافعی، یہ چار امام کا عقیدہ ایک ہی تھا، بٹ ان لوگوں کا جو طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ یہی تو جھوٹ ہے، چاروں کا عقیدہ ایک نہیں تھا۔ ارے بھائی حنفیوں اور شافعیوں میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں۔ آپ جا کے میرے بھائی تھوڑی جو پہلے کی تاریخ کی کتابیں ان کو پڑھ لیجئے۔ شافعیوں کو قتل کیا جاتا تھا جہاں پہ حنفی زیادہ تھے، اور جہاں پہ شافعی زیادہ تھے وہاں پہ حنفیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ مسلح اپنے اپنے الگ بنا رکھے تھے۔ اور سنیے، ذاتی دشمنی ہوگی فتاوی عالمگیری میں صفحہ نمبر 302 پہ یہ عبارت اتری ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر وہ حنفیت کو چھوڑ کے شافعی ہو جاتا ہے تو اس پر جو تعزیر ہے وہ لاگو ہوگی، یعنی کہ اس کو پنشمنٹ بھائی وہ دی جائے گی۔ تو اگر چاروں امام میرے بھائی عقیدے میں ایک ہی تھے، چاروں امام برحق تھے، تو کوئی چاہے حنفی بنے چاہے شافعی بنے، لیکن نہیں، اندر کی بات کیا ہے کہ اگر کوئی حنفیت سے اگر شافعی بن جاتا ہے تو اس پہ تعزیر بھائی وہ لاگو ہوگی۔ یہ سب مسئلے مسائل ہیں اندر کے۔ اتنا کہ چاروں کا عقیدہ ایک ہی تھا، چار اماموں کا، بٹ کچھ الگ تھا، اس میں تھوڑا 90% ہو گئی، اس میں تھوڑا بہت الگ الگ تھا مسئلہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ الکبیر میں کہ امام ابو حنیفہ وہ جس فرقے کے تھے، عقیدے کے تھے، اس عقیدے کا نام تھا مرجیہ، یعنی کہ ان کو اہل سنت کے عقیدے سے باہر ہی ان کو رکھا گیا ہے، مرجیہ عقیدے کے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم۔ اور امام ابو حنیفہ سے کسی ایک بھی محدث نے کوئی حدیث ہی نہیں لی، کیونکہ وہ عام طور پہ تو جو وہ فقہ کے امام تھے، لیکن حدیث میں وہ بالکل کمزور تھے، اور ان سے کسی نے ایک بھی محدث نے ان سے کوئی حدیثی کبھی کوئی روایت نہیں کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہم عزت نہیں کرتے، بھائی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ ہم ان کی تقلید کرنے لگے۔ تقلید الگ چیز ہے اور عزت محبت الگ چیز ہے۔ یہ سب جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ آپ کے مولوی صاحب بھی آپ کو نہیں بھائی آپ کو بتائیں گے، اور اسی لیے آپ کے مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب اندر کی باتیں بتائیں گے نا تو ان کے مولوی ان سوالوں کا جواب دے نہیں پائیں گے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابڑے ہیں، ان کی بات مت سنو، کان میں انگلی ڈال دو۔ وہ نا تعبیر اللہ صحیح رہے تو پھر الگ سے کیوں ہے بھائی؟ اللہ کا اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا؟ کس کا؟ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا؟ ان لوگوں کو نہیں جانا ہے جنت میں؟ بھیا یہی تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے جو نچلا حصہ ہوگا اس میں امت کے جو عالم ہیں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر! وہ کون سے عالم ہوں گے؟ کون سے علماء ہوں گے؟ وہ علماء سو ہوں گے جو آسمانی دین کو چھپاتے ہیں، اس میں باپ دادا کے دین کو میرے بھائی ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے کہ جہنم کے نچلے میرے بھائی گڈھے میں جو سب سے پہلے جائیں گے وہ یہ امت کے علماء سو ہوں گے۔
मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब आशिक़ रसूल जन्नत में जाएंगे। आशिक़ रसूल बेशक जन्नत में जाएंगे, लेकिन इश्क का, मोहब्बत का असली मतलब ये है कि नबी के इश्क में हम सब कुछ छोड़ दें, अपना मतलब को, अपने मतलब को भी छोड़ दें। अगर हमारा मतलब भी नबी की बात के आड़े अगर आ जाए तो हम उस मतलब को लात मार दें, लेकिन नबी की बात को सीने से लगा लें। वो है असली आशिक़ रसूल। एक सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, वो सुना रहा हूं। आशिक़ रसूल हुजूर जानते हैं बेशक। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे बहुत चाहने वाले लोग होंगे जो मेरे बाद पैदा होंगे। ख्वाहिश करते हैं कि काश अपने घर वालों को, बीवियों को, बच्चों को, माल उसको छोड़ के तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झलक देख लें, ऐसा ख्वाहिश करते हैं। तो हुजूर को मालूम था आगे आशिक़ रसूल ऐसा रहते बोल। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को बेसिक सब कुछ देखने में वो ख्वाहिश करते, वैसी मोहब्बत हुई। ये तो गैस की बात ही हो गई ना भाई। ये हदीस है, देखो सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस पेज नंबर है, हदीस 7145 है। अच्छा, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इल्मे गैब पे अप्पू भाई आप लोग का अकीदा क्या है? कभी आपने कभी दिल से पूछा हम लोग से, या आपने अपनी अकल से फैसला कर लिया क्या कि हम लोग इल्मे गैब के मुनकिर हैं, गुस्ताख हैं? अच्छा बोलिए ना, क्या है भाई इल्मे गैब पे हमारा जो अकीदा है इतना साफ और वाजे है कि इसको कोई भी छोटा बच्चा समझ लेगा। इल्मे गैब एक तरीके की पावर है, ठीक है? ऐसी पावर की बिना हवा से खमसा के इंसान कुछ भी बता दे, कुछ भी जान ले, ठीक है? सुनिए आपके उलमा के बयानों में मैं सुना हूँ, वो मेहराज रब्बानी है ना, तो क्या बोलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार के पीछे क्या है, उसके पीछे का भी इल्म नहीं है बोले। हाँ, दीवार के पीछे का नहीं इल्म है भाई, दीवार के पीछे कैसे इल्म हो जाएगा? वो नहीं मानो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में कैसा बोले, नहीं तो आगे वही बता रहे हैं। देखिए वो कैसा बोले, वो नहीं मानो तो कैसा बोले, वो बोला ना जी, क़यामत के बारे में कैसे बताया, या जन्नत के बारे में कैसे बताया, जहन्नम के बारे में कैसे बताया, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, ठीक है, याजूज माजूज आएंगे, ये सब अल्लाह के नबी ने आने वाली बातें कैसे बताया, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ऐसे बताया क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह जिन की आयत नंबर 26-27 में कि मैं पसंदीदा जो रसूल होते हैं उनको चुन के गैब की इत्तला दे देता हूँ, खबर दे देता हूँ। तो जो होने वाली बात की जो इत्तला खबर होती है वो अल्लाह ताला अपने नबी को वही के जरिए दे देता है, और जो नबी होते हैं वो जो गैब की छुपी हुई बातें होती हैं वो उम्मत को बता देते हैं कि हाँ भाई जन्नत में ऐसे लोग जाएंगे, जहन्नम में ऐसे लोग जाएंगे, जहन्नम में ये अजाब है, कयामत से पहले ऐसा ऐसा होगा। ये सब अल्लाह के नबी अपने अताई इल्म गैब से नहीं बताते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बताया कुरान में कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उस पर वही की जाती है। तो वही के जरिए अल्लाह के नबी ने सब बताया। आपका मतलब है बगैर वही के हुजूर कुछ नहीं बता सकते, ये है ना आपका मतलब? माज़अल्लाह, ये तो हर ईमान वाले का अकीदा होना चाहिए ना कि अल्लाह के नबी अपने दिल से कुछ थोड़ी ना कहते हैं दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की दी हुई ताकत से क्वेश्चन देना चाहिए, जान क्या हो रहा हो। देखिए दातिल थोड़ी है मतलब बोले, समझे ना? बोलिए। ये दातिल थोड़ी है, इसके क्या बोलते हैं, बगैर वही के भी हुजूर जानते हैं। अल्लाह उनको ताकत दी बोलते बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई एक बताइए, अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ताकत दी तो ये चीज अल्लाह ताला ने बताई होगी ना कि मैंने अल्लाह के नबी को ताकत दी, या हम अपनी अकल से फैसला कर लेंगे कि नहीं ताकत दी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, अब वो मेरे भाई अब वो जिना कर रहा है और कहे कि अल्लाह की अता से मैं जिना कर रहा हूँ, अल्लाह की अता से मैं शराब पी रहा हूँ, अल्लाह की अता से मैं गोबर खा रहा हूँ, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये सब करने के लिए अल्लाह ताला ने कहाँ पे अता किया, कहाँ पे ये सब ताकत होगी। बोल दिया ना अल्लाह ताला, वो हराम है बोल के बोल दिया ना अल्लाह ताला। हाँ, तो इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया सूरह नमल की आयत नंबर 65 में
کہ زمینوں اور آسمانوں کا جو گیپ کا علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ اللہ نے بتا دیا. پسندیدہ اب اس میں عطائی علم غیب کہاں سے آ گیا؟ پسندیدہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ علم نہیں دیا، اطلاع دی، خبر دی. یہی تو میرے بھائی ہے دقت کہ آپ لوگ خبر کو، اطلاع کو علم غیب کی طاقت مان لیتے ہیں. تم یہ کنزول ایمان کا بول رہے تھے نا؟ ہاں کنزول ایمان کی بات بول رہے ہیں؟ ہاں، کنزول ایمان آپ جا کے کھول کے پڑھ لیجئے. سورہ الاعراف آیت نمبر 188، سورہ الانعام آیت نمبر 50، سورہ جن آیت نمبر 26-27. 128 نا؟ کیا 188؟ 188 سورہ الاعراف. اچھا ٹھیک ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188. واٹس ایپ کریے تھوڑا یاد سے دیکھ کے کرنا بعد میں. اچھا چلیے میں آپ کو پڑھ کے ہی بتا دیتا ہوں، بعد میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا بھائی یہ ترجمہ ہے کنزول ایمان، ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں اپنے لیے جو بھلائی ہے اس کو جمع کر لیتا اور کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی. یعنی کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں اپنی جان کا بھولے بھرے کا مالک بھائی میں نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا یعنی کہ اگر مجھے عطائی علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے سارے فائدوں کو حاصل کر لیتا اور کبھی کوئی چیز ہم کو نقصان نہ پہنچا پاتی. اور ظاہر سی بات ہے، مان لیجیے فار ایگزامپل میرے بھائی شبیر بھائی، آپ کو مان لیجیے علم غیب کی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ ایک دم ہو گئے ہو انتریامی، اور آپ کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل آپ کو فائدہ ہوگا یا میرے بھائی نقصان ہوگا. تو جب پہلے سے ہی آپ کو پتا ہوگا تو آپ وہ کام کاہے کے لیے کرو گے؟ اب مانیے میں ہوں، میرے کو مان لیجیے علم غیب ہے اور میں انتریامی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں 18 تاریخ کو اگر میں اس روڈ سے جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میرا جو پیر ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو مجھے جب پہلے سے پتا ہے تو میں اس راستے سے جاؤں گا نہیں، تو میرا ایکسیڈنٹ ہو ہی گیا نہیں، تو کبھی مجھے کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ، کیونکہ مجھے تو سب پتہ ہی ہے نا. اب اس سے وہ بات بولنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ صحابہ اکرام 70 صحابہ شہید کرے تو حضور کو معلوم تھا تو کئی کو نہیں بولے صحابہ کو، یہ بولنا نہیں وہ اس پہ تو بریلوی بھائی لوگ معاذ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو اللہ کو بھی تو پتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا صحابہ کو؟ تو بھائی بریلوی لوگ کا تو میرے بھائی جو دماغ کا مالا ہے نا وہ کب میرے بھائی ٹیڑھا ہو جائے اور وہ اللہ کے نبی کے چکر میں کب اللہ کی توہین کر دے ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. ہاں بھائی یہ ہم نے ایک بریلوی عالم سے کہا تھا کہ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1300، اس میں آتا ہے کہ 70 قاریوں کو ایک قوم کے لوگ نے دھوکے سے شہید کر دیا اور اللہ کے نبی نے 40 دن تک ان کے لیے صبح کی نماز میں بددعا کی. تو بتائیے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف تھی، اتنا مطلب بھائی وہ غم تھا، تو اگر اللہ کے نبی کو غیب پتہ ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا کہ میرے پیارے صحابہ کو دھوکے سے وہ شہید کر دیں گے تو اللہ کے نبی نے کیوں ان کو جانے دیا؟ تو اس نے اس کا جواب بھائی وہ نہ دے کے سیدھے کہا کہ اللہ بھی تو جانتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا. اللہ اکبر. ہاں تو میرا اب میں بولنا جی بتائیے. کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ان کو شہیدوں کا مرتبہ ملا، اللہ تعالیٰ کی حضرت وہاں تک تھی، ان کا شہید کا مقام ملا، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کا شہید کا مقام ان کو دیا، بس ہو گیا. نہیں وہ تو اللہ کا دفاع آپ کر رہے ہیں نا، اللہ کے علم غیب سے تو ہمارا انکار ہی نہیں ہے. ایک سوال کا جواب دیجیے، موت کی سب سے ایک دن آنا ہے، یہ بات تو مانتے ہیں نا، ظاہر کی بات ہے. اچھا چلیے یہ جو میرے پہ 70 قاریوں والی حدیث ہے یہ تو میرے پہ چلیے ہٹائیے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری داستان ہے کہ آپ کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں، پوری بدنامی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنے عطائی علم غیب کا استعمال کر کے یہ کیوں نہیں بتا دیا اے لوگوں مجھے عائشہ کے بارے میں سب پتا ہے، میری بیوی بالکل پاک صاف ہے، بالکل شریف ہے،
مجھے تو عطا علم غیب ہے، مجھے سب پتا ہے، نہیں، بلکہ پورا مہینہ امی عائشہ روتی رہیں، پریشان رہیں، ذلت اور تکلیف کو جھیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ نے گواہی دی، نبی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اب بتائیے، اب کیا اس میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کیا مطلب بھائی وہ معاذ اللہ کے وہ توہین کرانا چاہ رہا تھا امت کی ماں کی؟ نہیں، کل کو کوئی بریلوی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قاریوں کو اس لیے مطلب بھائی وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ شہید ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی امی عائشہ کو اس لیے ان کو بے عزت کروا دیا کہ بھائی معاذ اللہ بے عزت ہو جائیں، تو یہ کوئی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں۔ نہیں بھائی، کیا باپ کا دن تھوڑی ہے جو مرضی میں وہ بول دینا؟ نہیں، آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو بہت سمجھداری سے بات کر رہے ہیں، ابھی آپ کسی بریلوی سے بات کریں گے نا تو وہ نبی کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے وہ کہیں کی سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے پورا گھر بار مکان پراپرٹی بیچ کے وہ سب کچھ کر کے نبی کا علم غیب ثابت کر کے مرے گا۔ ہاں الحمدللہ، جو ہے وہ دلیل کے ساتھ اگر ہوتا تو اس کو اتنے جھوٹ نہ بولنے پڑتے، وہ ڈائریکٹ ایک قرآن کی آیت دے دیتا۔ اچھا سنو، کیا نہیں مانو تو دوسری دلیل دیتے، وہ نہیں مانتے اور ایک دلیل دیتے، مطلب ایسا ہے۔ نہیں، دلیل ہمیں نہیں، ہم تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے ڈائریکٹ قرآن سے ایک صاف آیت جس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی تعویل اس میں نہ ہو، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب کی طاقت عطا کر دی ہے، انشاءاللہ ہم آج ماننے کو تیار ہیں۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، کسی ایک آیت میں ہم کو دکھا دیجیے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ لفظ علم غیب آنا بول رہے ہیں آپ قرآن شریف میں؟ کیا لفظ کیا بولتے علم غیب سے تعلق ہاں غیبی خبریں میرے بھائی، دیکھیے غیبی خبریں تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں کہ غیبی خبریں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پسند کر کے ان کو دیتا ہے۔ بات ہو رہی ہے علم غیب کی ایسی طاقت کی اللہ کے نبی جب چاہیں خود سے کبھی بھی استعمال کر لیں، وہ پاور اللہ کے نبی کو نہیں تھی۔ مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا بولا اتنا ہی معلوم، بس اور دوسرا اب جہاں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں معلوم بول رہے ہیں آپ بزرگ؟ یس الحمدللہ، یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی غیب کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی، باقی ساری غیبی چیزیں وہ نہیں پتا تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انکار کیا تھا علم غیب کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو غیب ہے اس کی جو چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، وہ 5 ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، انسان کو موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، فلاں ڈھما، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کافی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے خود انکار کیا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو بھائی ہم کیسے مان لیں کہ سب کچھ علم تھا؟ اب بریلوی عالم آپ کے ایک ہیں پیر شاکب شامی، ان کے ویڈیو کا ہم نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ماں کانا، یعنی کہ نبی جو کچھ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ سکھا دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہاں مطلب یہ سب کچھ بتا دیا، مطلب سب کچھ معلم تکت عالم، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی وہ آیت کوئی پڑھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ ماں ہے، یہ ماں عموم کا لفظ ہے، عموم کا معنی نبی سب کچھ جانتے تھے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے نبی کو پتا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ بھائی آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ماں ہے یہ عموم ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو چائنیز آتی تھی، بنگلہ آتی تھی، ہندی آتی تھی، اردو آتی تھی، انگلش آتی تھی، سنسکرت آتی تھی؟ تو میرے بھائی ان کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بھائی اس آیت کا جو صحیح فہم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سب کچھ بتا دیا جو کچھ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، دین اسلام کے بارے میں بتا دیا، نہ کہ علم غیب کے بارے میں ساری طاقت دے دی کہ جاؤ جو چاہے پتہ کرنا ہے خود سے پتہ کر لو، اور میں تو اللہ ہوں، میں تو بہت مطلب بزی ہوں، اے نبی تم چھوٹی موٹی چیزیں تم اپنے آپ سے، میں تم کو علم غیب کی طاقت دے رہا ہوں، تم خود سے جان لیا کرو، میرے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ میں تم کو ایک ایک چیز بتاؤں۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جس کو چاہتا ہوں غیب کی اطلاع دے دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ 50 بار 100 بار قرآن میں کہہ چکا ہے کہ اطلاع دے دیتے ہیں، غیبی خبریں دے دیتے ہیں، غیبی اطلاعیں دے دیتے ہیں، لیکن عطائی علم غیب کی طاقت دے دیتے ہیں۔ یہ کس آیت میں بھائی کوئی بتا دے، ہم اس کے سامنے رو دھو کے توبہ کر لیں گے، کوئی بتائے تو ہم کو۔ آپ توبہ کرتے؟ ماشاء اللہ، سبحان بالکل اللہ۔ توبہ کریں گے بھائی، ہمارے لیے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب دیا ہے تو ہم مانیں گے، چاہے دنیا مانے چاہے نہ مانے، اور اگر نہیں دیا ہے تو نہیں مانیں گے چاہے دنیا مانتی رہے۔ یا رسول اللہ، انشاءاللہ کرے لوں گا میں انشاءاللہ۔ کل آپ فری کب رہتے؟ آپ میرے بھائی کل فون کیجئے، آج فون کیجئے، نرسوں فون کیجئے، ڈھسوں فون کیجئے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ فون کیجئے، اور پلیز مجھے علم غیب میرے بھائی سمجھا دیجئے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب کی طاقت دے دی، تاکہ ہم بھی بھائی اپنے عقیدے سے توبہ کریں، اور ہم بھی اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی، رضوی، قادری، چشتی، سوہر وردی، نقشبندی، اشرفی اور بنا وردی، مطلب جو کہیں گے بن جائیں گے۔ مطلب جس میں آپ جو سلسلے میں ہم کو ڈال دیں گے کہ افو بھائی قادری بن جاؤ، اور مطلب یہ نقش بندی بن جاؤ، سور وردی بن جاؤ، بنا وردی کے ٹہلو، جو آپ کہیں گے سب کریں گے، بس ہمیں دلیل دے دیجیے۔ پورے اولیاء اللہ ہمارے ہمارے الحمدللہ، پورے اولیاء اللہ ہمارے، ہاں الحمدللہ، لیکن آپ نے جو ہمارے اللہ کے ولی کو چوری کیا ہے، بس وہ ہمیں واپس کر دیجیے گا، باقی آپ سب اپنے پاس رکھیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ الحمدللہ اہل حدیث تھے، اللہ کے سچے ولی تھے، ان کو نہ چوری کیجیے، باقی آپ اپنے میرے بھائی جتنے ہیں بابا آپ کے، آپ ان کو اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نکو آپ کو؟ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، آپ رکھیے۔ الحمدللہ، ارے بھائی جو آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہو لوگوں کا عقیدہ جانچنے کے لیے، لا الہ الا اللہ معاذ اللہ چشتی رسول اللہ، تو بھائی ویسا ہم کو اللہ کا ولی نہیں چاہیے۔ غلط ہے، غلط۔ ارے لو میرے بھائی، چشتی معاذ اللہ، ایسا کون پڑھاتے ہیں بھائی؟ معین الدین چشتی کے، ٹھیک ہے، وہ جو شاگرد ہیں گنج بخش، آل رسول ہے، وہ آل رسول، آل رسول نہیں وہاں ہے، زبردستی آل رسول ہے، کہاں سے آل رسول ہوگا؟ ہاں الحمدللہ، نبیوں کے خاندان سے، اچھا خاندان، دیکھیے خاندان بنا جائیے، پہلی تو وہ خاندان سے ہے نہیں، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ خاندان سے ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ سلسلہ آیا وہاں۔ ارے بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جائے گا؟ وہ تو میرے بھائی نبی کا بیٹا تھا نا، تو کہ نبیوں سے کوئی خاندان کا ہونا، رشتہ داری ہونا، کیا اس کے لیے کیا کامیابی کا مطلب بن جائے گا ذریعہ؟ اچھا صاحب، ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا جان تھے، والد تھے، وہ کیا تھے؟ پکے کافر تھے۔ اب کیا وہ کہہ دیں گے کہ نہیں میں تو نبی کا باپ ہوں؟ اللہ ہدایت نہیں دیا ان کو۔ کس کو ہدایت نہیں دیا؟ تم بول رہے ہیں نا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کام جاتا ہو جاتا ہے۔ ہاں لوط علیہ السلام کی بیوی بھائی وہ کہاں جائے گی؟ اللہ عالم۔ ارے بھائی جہنم میں جائے گی نا۔ ہاں لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دیا نا۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ نبی کے خاندان سے ہونا، اہل بیت ہونا، اہل رسول ہونا، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ شخص کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ کتنا تقویٰ پرست تھا، کتنا توحید پرست تھا، کتنا سنتوں کا پابند تھا، وہ دیکھا جائے گا۔ بھائی فوائد فریدیہ پیج نمبر 83، یہ آپ کھول کے خود پڑھ لیجئے گا، اس میں صاف اترا ہوا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کو آپ کا مرید بننا ہے، تو معین الدین چشتی صاحب کہتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ، تو وہ ویسے ہی پڑھ لیتا ہے۔ نبوت کا اعلان کر دیا کیا؟ بھائی یہ دیکھیے اس عبارت کا جواب ایک میرے بھائی بریلوی عالم نے، اس کا میرے بھائی آج سے 2 سال پہلے انہوں نے اپلوڈ کیا تھا جواب، وہ ہے یوٹیوب پہ، اور انہوں نے خود مانا ہے کہ ہاں یہ جو عبارت ہے یہ موجود ہے، اور اس کا معنی ہے، سن لیجئے بھائی ان کا جواب بھی آپ کو دے رہے ہیں، جو انہوں نے مطلب ہم کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں اور اہل حدیث ہیں،
یہ معین الدین چشتی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، آدھی عبارت پیش کرتے ہیں، پوری عبارت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے معین الدین چشتی کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضور ہم کو آپ کا مرید بننا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو وہ شخص ایسا ہی پڑھ دیتا ہے، اور آگے کی عبارت میں آتا ہے کہ ایسا آپ نے اس کا عقیدہ جانچنے کے لیے کیا۔ یہ الفاظ جو وہابی ہیں وہ چھپا لیتے ہیں کہ دیکھو عقیدہ جانچنے کے لیے بھائی انہوں نے ایسا کیا، یہ نہیں بتاتے ہیں وہابی، آدھی بات بتاتے ہیں۔ تو چلیے ہم نے آپ کو پوری بات بتا دی ایمانداری سے، اور ہم یہ جانتے ہیں عقیدہ چیک کرنے کے لیے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا یہ بہت بڑا میرے بھائی گناہ ہے۔ عقیدہ چیک کرنے کے لیے ابو بکر نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، عمر نے اپنے نام کا کلمہ بھائی نہیں پڑھایا، علی نے اپنے نام کا نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اگر آپ ہیں شبیر بھائی تو میں آپ کا عقیدہ جانچنے کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم افو خان کے نام کا کلمہ پڑھو تاکہ میں ذرا تمہارا عقیدہ جانچ لوں کہ صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں۔ یار یہ کوئی لاجک ہوتا ہے؟ عقیدہ جانچنے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ وہ قرآن حدیث۔ اب بھائی وہ ہر آدمی اور ہر بابا اپنے نام کا کلمہ تو نہ پڑھائے گا۔ اب انکم لے تو ایسا نہیں ہوتا نا، شریعتی مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ عقیدہ مطلب چیک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہٹانے کی ضرورت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہی ہیں آپ اللہ کے نبی کے عاشق؟ نہیں، آپ بھائی ہم تو سچے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی عقیدہ چیک کرنے کے لیے بھی میرے نبی کا نام اگر وہ کلمے سے ہٹا دے گا تو ہمارے برداشت کے باہر ہے۔ آپ تو کیا ہے اللہ کے ولی ہے، کوسا مقصد تھا اللہ بھائی اللہ کے ولی ہیں تو کیا ان کو کیا اس چیز کا لائسنس مل گیا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھائیں؟ نہیں، اس کے اوپر میں کچھ نہیں بول سکتا بڑے۔ نہیں، اشرف علی تھانوی کے نام کا کلمہ جب میرے بھائی بریلوی دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی معاذ اللہ، مطلب وہ ان کے نام کا کلمہ رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو تب تو بریلوی لوگ خوب ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیوبندی لوگ تو اشرف علی تھانوی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے نام کا کلمہ اگر آ جائے تو وہاں پہ میرے بھائی سب ٹھیک ہے، اور دوسرے کے نام کا کلمہ آ جائے تو وہاں پہ میرے بھائی سب کچھ، تو یہ اس کو دوگلا پن کہتے ہیں بھائی۔ تھوڑا علماء کی صحبت میں بیٹھے ذرا انشاءاللہ اس کی تحقیق کریے۔ علماء کی صحبت میں تبھی تو الحمدللہ اتنی ساری اندرونی باتیں پتہ چل گئیں، ورنہ پہلے جو ہمارے بریلوی عالم تھے وہ سب خالی ہم کو بیوقوف بناتے تھے۔ اب بچپن سے اہل حدیث سے تو کرتا نا، بیچ میں ادھر چلے گئے۔ بھائی بچپن سے اہل حدیث ہوتے تو الحمدللہ کیا ہمارا نصیب تھا، لیکن نصیب خراب تھا جو ہم نے اپنی زندگی کے 22 سال حنفی بن کے میرے بھائی بتا دیا۔ حنفی نے اہل سنت بن کے گزارا بولو، بعد میں اگر اہل سنت اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں تو اہل سنت بھیا ایسے آپ ہی لوگ ہوں تو زیادہ صحیح ہے۔ ہم تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں بھائی، پیر باباؤں کے نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ گمراہ ہے۔ حضور کا نام ہے تو انگوٹھا سن لو الحمدللہ۔ بھائی کل کو بریلوی لوگ کہہ دیں گے کہ حضور کا نام آئے تو انگلی اپنی میرے بھائی دوبر میں ڈال دو، تو کیا میرے بھائی ہم عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے؟ نہیں، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، انگوٹھی کی چوما چاٹی کیوں کریں؟ حدیث کا ہے نا، مشکات شریف کی حدیث ہے نا بھائی، وہ سب میرے بھائی اشد درجے کی میرے بھائی ضعیف جداً ہے، یعنی کہ موضوع کے درجے میں۔ مشکات شریف کو مانتے آپ؟ ارے مشکات آپ کو پتہ ہے کیا ہے مشکات؟ حدیث۔ ہاں حدیث، بس مشکات ایک میرے بھائی ایسی بک ہے جس میں تمام کتابوں کے جو مطلب بھائی وہ نوٹس ہیں، وہ نوٹس اس میں اکٹھا کیے گئے ہیں، جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس طریقے کے جو نوٹس ہیں وہ سارے ان کو میرے بھائی نوٹ کیے گئے ہیں۔ اور مشکات بھی جو دیوبندی ہے ان کی الگ ہے، بریلویوں کی الگ ہے۔ اب بتائیے کون سی آپ مطلب کون سی مانیں گے مشکات کو؟ میں اہل سنت کی بریلوی شریف کی مانتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بریلویوں کے وہاں انگوٹھا چوسنے کیا تھا، چومنے کی، ہاں
تو آپ لوگ انگوٹھا چومیے, چاٹیے, چوسیے, جو کرنا ہے کیجیے, آپ کی مرضی. ہمارے کسی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی انگوٹھا نہیں چوما. الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود میرے بھائی بیان کردہ حدیث الحمدللہ موجود ہیں بخاری شریف میں, اور امام بخاری نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہم سے راوی نے فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اللہ کے رسول کا نام آتے ہی اپنا انگوٹھے کی چما چاٹی کی ہو. یہ کسی حدیث میں نہیں آیا, سب میرے بھائی جھوٹی موضوع حدیث ہیں. اب فرق اتنا ہے, وہ حدیث کو ہم مانتے تو نہیں مانتے. نہیں, ہم دیکھیے حدیث کوئی ہماری تمہاری تھوڑی نہ ہوتی ہے. حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. جو صحابی کی مطلب جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موقوف حدیث. تو اگر نبی اور صحابی کی کوئی حدیث ہے تو اس کو مانیں گے نا, لیکن جو ثابت ہی نہیں ہے اس کو تھوڑی نہ مان لیں گے. بھائی انگوٹھا چوسنے کے اوپر انگوٹھا چومنے کے اوپر میری ایک میرے بھائی بدعتی بریلوی سے بات ہوئی تھی آج سے 2 سال پہلے. اس کو سارے حوالے ہم نے الحمدللہ میرے دیے تھے اور ثابت کیا تھا کہ انگوٹھا چومنا یہ شریعتاً میرے بھائی بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا ہم کو نہیں چومنا ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے, اب سنیے بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی ایک بار میرے بھائی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بیان کر رہے ہوتے ہیں, خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو مطلب جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ممبر کی, اس پہ پہلی سیڑھی پہ بھائی آپ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, دوسری سیڑھی پہ آپ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, اور تیسری سیڑھی پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. تو جو مطلب جو عام لوگ ہوتے ہیں صحابی, تو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے یہ آمین آمین بولا, ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس آئے تھے فرشتے, آئے تھے جبریل علیہ السلام. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد, اگر آپ کا نام کسی کے سامنے آئے اور اگر وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو, کہو آمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو بھی اس نام کو سن کے درود پڑھنا ہے, اور ہمیں بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آتا ہے. فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہیے کہ آپ کا نام آئے تو انگوٹھے کی چما چاٹی کریں, اور جو نہ چما چاٹی کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, کہو آمین. ایسا تو نہیں کہا. تو یہ سب فرضی حدیثیں آپ لوگ اپنے گھر میں بناتے ہو کیا بھائی؟ سنیے, ہمارے گھر میں تھوڑی بناتے ہو, جہاں سے آئے وہاں سے آتے حدیث. کہاں سے آپ کا یہ بول رہا ہے نا. ہاں, حدیث کو آپ نہیں مانتے. یہ ضعیف حدیث دیکھیے, انگوٹھا چومنے والی تو ضعیف حدیث میں نہیں ہے. اس کو تمام محدثین نے کہا ہے ضعیف جدن, یعنی کہ موضوع کے درجات میں, یعنی کہ من گھڑت, بناوٹی, جھوٹی, فیبریکیٹڈ. ارے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی حدیث کو صحیح ضعیف اور موضوع کہوں گا. یہ تو جو میرے بھائی جو آپ ہی کے محدثین ہیں بڑے بڑے, ان کے اقوال موجود ہیں. آپ کہیں گے تو واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دیں گے. انگوٹھا چومنے کے اوپر پوری کتاب ہے جس میں میرے بھائی حنفی عالموں کی دلیلیں موجود ہیں. یہ حضرت امام نومی کون ہے؟ حضرت امام نومی, ہاں نومی کون ہے؟ حضرت امام نومی انہوں نے صحیح مسلم کے جو باب ہوتے ہیں ان کو باندھا ہے, یعنی کہ جو چیپٹر ہوتے ہیں ان کو باندھا ہے. اچھا, ان کی حدیثوں کو مانتے ہیں نا؟ ان کی حدیثوں کو نہیں مانتے بھائی, ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں. ہاں وہی حدیث میں جمع کرے نا, ان کی باتوں میں مانتے ہیں نا, ان کی پسند ہے. ہاں وہ دیکھنا پڑے گا کس کتاب میں ہے, کیا سند ہے. دیکھیے سند سے فیصلہ ہوتا ہے حدیث کا. یہ تھوڑی نا کہ امام بخاری بھی اگر بنا سند کے اپنی عقل سے کوئی بات کو میرے بھائی اتار دیں گے تو ان کی بھی بات کو نہیں مانی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت امام نووی جو ہے مثال کے وقت محدثین اور فقہا اور ان کے علاوہ انبیاء علماء نے فرمایا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا فاضل و عمل اور ترغیب
اور ترغیب دعا میں جس اور مستحب ہے. ارے ہاں یہ جو فاروق جو نہیں ہے یہ بدعتی چور، اس نے بھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ بھائی اس نے بنا کے بھیجی تھی، اس کا جواب الحمدللہ اس کو دے چکے ہیں کہ جو یہ بات ہے یہ پہلے کے مطلب جو تھے ان کی رائے ہے، بعد والوں کی رائے کیا ہے. باقاعدہ میرے بھائی جو ان کا جو وہ نہیں آتا ہے مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ، اس میں 93 میرے بھی حدیثیں آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے خود بتایا ہے کہ ضعیف حدیث نہ تو فضائل میں حجت ہے، نہ ہی مسائل میں حجت ہے، نہ ہی عقائد میں حجت ہے. ضعیف حدیث ایکچوئل میں حدیث ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند صحیح طور سے وہ پہنچتی نہیں ہے، تو گویا یہ حدیث ہی نہیں ہے. نہ اس کو فضائل میں لیں گے نہ مسائل میں لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کے بعد جو سب سے بڑے محدث ہیں امام مسلم، وہ فرما رہے ہیں. کہاں فرما رہے ہیں؟ اپنی میرے بھائی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کا مقدمہ، اس میں کہہ رہے ہیں. آپ جو حدیث سامنے رکھتے جو دلیل لیتے انکار کر دیتے. بھائی دیکھیے ہمارا تو ایک ہی اصول ہے کہ اگر ہمارے پاس میرے بھائی 2 سیب آئے ہیں، ایک سیب ہے بالکل صحیح ہے، تازہ ہے، فریش ہے، ہم اس کو کھائیں گے، نہ کہ جو میرے بھائی سڑا گلا میرے بھائی سیب ہے جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں وہ کھائیں گے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں فضائل میں ہم سڑے گلے سیب کھا لیں گے، مسائل میں بھی سڑے گلے سیب کھا لیں گے، لیکن عقائد میں خالی اچھا سیب کھائیں گے. ارے ہم تینوں معاملے میں اچھا سیب کھائیں گے نا. اسی طریقے سے صحیح حدیث ہی ہمارا دین ہے. ضعیف حدیث، موضوع حدیث، نہ فضائل نہ مسائل، یہ سب باتیں کہانی ہے. حدیثوں کے تعلق سے بات کر دینا بھائی اصل بات یہ ہے حدیثوں کے اصول بھائی آپ سے پڑھ لیجیے، اور میں تو آپ کو رائے دے رہا ہوں صحیح مسلم کا جو میرے بھائی اسٹارٹنگ میں آتا ہے مقدمہ، آپ اس کو پڑھ لیجیے. اس میں پوری میرے بھائی 1 سے لے کے 93 مطلب جو حدیثیں ہیں ایک کے بعد ایک آئی ہیں، اس کے بعد سے میرے بھائی چیپٹر اسٹارٹ ہوئے ہیں. تو وہ جو میرے بھائی حدیثیں آپ اس کو پڑھ لیجیے. ہندی میں آ گیا، آپ تو اردو میں آ گیا ہے، ہندی میں آ گیا، آپ اس کو پڑھ لیجیے. انگلش میں بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ. وہ کیا ہے بولے تو اس میں ٹرانسلیشن میں اس میں ذرا پرابلم ہے. کیا ہے وہ پہلے حدیث. ارے بھائی حنفی عالموں کا میرے بھائی ترجمہ ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ یہ وہابڑوں کا ترجمہ ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ لوگ میں دقت تو یہی ہے نا کہ اپنے مسلک کی مانیں گے، اپنے مسلک کا قرآن مانیں گے، اپنے مسلک کی حدیث مانیں گے، اپنے مسلک کا ترجمہ مانیں گے، سب کچھ اپنا ہی اپنا ہوگا. اور یہی مان لیجیے اصول اگر قادیانیوں کا بھی ہو جائے اور قادیانی کہے کہ نہیں ہم صرف اپنی قادیانیت کی بات ہی مانیں گے، قادیانیوں کا ہی ترجمہ پڑھیں گے، اور جو ہمارے جو مطلب وہ ہیں قادیانیوں کے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کو ہی فالو کریں گے، تو کبھی زندگی میں کوئی بھی قادیانی کبھی میرے بھائی اہل سنت میں آ ہی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کہا کیجیے. آپ یہ کہیے جس کی بات صحیح ہوگی ہم سب کی پڑھیں گے، اور جس کی بات میرے بھائی قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہوگی اس کی بات کو لیں گے. آپ پیرانا پھر غوث پاک کو مانتے ہو بلکہ آپ بولے بھیا وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی تھے، اہل حدیث تھے. ہمارے ہاں وہ تم کو اہل حدیث ہو ایک لفظ پکڑ لیا، اپنے آپ جماعت میں گھسا لیا. لفظ نہیں، ان کا جو عمل تھا، نمازیں تھی، سب اللہ کے نبی کے جیسے تھی. وہ آپ سنت کے پابند تھے. رفائی کرتے جناب. بھائی یہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کا جو جملہ آپ نے بولا ہے کہ جو غوث اعظم تھے وہ حنبلی تھے، اس کا جواب کتنی بار دیں بھائی؟ جب پہلے کے لوگ اپنے نام کے آگے بھائی اس چیز کو جوڑتے تھے کہ مطلب بھائی یہ فلاں آدمی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اس کی ایک میرے بھائی نسبت ہوتی تھی کہ ہماری رائے اس امام کی رائے سے ملتی ہے، اس معنی میں ہم شافعی ہیں، اس معاملے میں بھائی ہم حنفی ہیں، اس معاملے میں بھائی ہم حنبلی ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے مقلد ہیں. اور امام احمد بن حنبل وہ خود اہل حدیث ہیں. مرید پیٹ بنے تھے بولو ذرا مرید بیٹھ کیوں کرے ہم لوگ؟ چلو بہت سے لوگوں کو بیٹھ کرے نا ہاں. دیکھیے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ پیری اور مریدی کے بالکل خلاف تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی اگر آپ میرے بنیت الطالبین آپ پڑھ لیں گے نا
ان کی گنیت الطالبین میں الحمدللہ جو بعض باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی ساری 80% باتیں بالکل میرے بھائی کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور 20% باتیں ان کی میرے بھائی کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اچھا، مطلب آپ کے مطلب کہ آپ باتیں لے لیے باقی پھر چھوڑ دیے؟ نہیں دلیل نہیں ہے نا 20%۔ اب جیسے میرے بھائی بنیت الطالبین میں آتا ہے کہ تعویذ کا باندھنا جائز ہے، تو اب اس چیز کی انہوں نے کوئی دلیل بھائی نہیں دی نا، اس لیے بنا دلیل کی بات ہم نہیں مانتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نماز میں ایسے پڑھو، یہ کرو، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ چلو بہت دیر بات ہوگی، انشاءاللہ کل بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ملک اللہ کو ہی پکارنے سے سب رنج اور غم اور پریشانی دور ہوتی ہے، یہ عقیدہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ یہ بات آتی ہے گنیت الطالبین کے جلد 1 صفحہ نمبر 150 پہ۔ ہاں تو کیا ہو آپ بے شک، لیکن کبھی گوچھے تک پیرانے پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہ بولے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں تھا، ان کے اوپر سلام نہیں پڑھنا، یہ بول کے ہاں بالکل، ان کے اوپر سلام نہیں پڑھنا، ان کے اوپر درود نہیں پڑھنا بولتے۔ ارے خود نہیں پڑھتے تھے تو وہ اس زمانے میں تھے بھائی، یہ سب تھا ہی نہیں نا سلام علام۔ جو آج کے جو بریلوی پڑھتے ہیں مدینہ رخ ہو کے لوگوں کو جمع کر کے اور اردو والا گانا گا کے یا نبی سلام علیکہ، یہ ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو وہ کہاں سے روکیں گے؟ جھوٹ بولے، اب تم جھوٹ بول دیا۔ ارے بھائی اس زمانے میں تھا نہیں، آپ بتا دو۔ آپ کے غوث اعظم کے زمانے میں اردو میں ہندی میں سلام ہوتا تھا؟ بتاؤ۔ اچھا میں بولتا ہوں، اب اپن یہ پورا عرب کا اسٹیٹ ہے کیا؟ پورا عربی بات کرنا ہے؟ یہ عرب کا اسٹیٹ ہے کیا؟ اپنی لینگویج کو بھی وہ بولو ذرا، پھر تم عربی میں بات کرنا، کہیں کو نہیں بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو ہم جو ہم دین میں کام کرتے ہیں وہ تو عربی میں کرتے ہیں نا۔ اذان ہمارے وہاں عربی میں ہوتی ہے، نماز ہمارے وہاں عربی میں ہوتی ہے، قرآن ہمارے وہاں عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تھوڑی نا کہ ہم انڈیا میں ہیں تو ہم نماز اردو میں شروع کر دیں، اذان اردو میں دینے لگیں، اللہ اکبر کی جگہ ہم کہہ دیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو بھائی ہم اردو میں تو بھائی ہم نہیں بولتے ہیں، تو آپ کیوں اردو میں سلام پڑھتے ہیں؟ مسئلہ تو یہی آ گیا نا۔ اگر صلاۃ و سلام پڑھنا اگر دین ہے، جس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ دین ہے تو یہ عربی میں ہونا چاہیے نا۔ جناب بیٹا وہ راہو جلد کیا بولے جس انصاری جو ہے نا، پھر انہیں اردو میں بیان کر عربی میں بیان۔ ارے وہ مسئلہ الگ ہے، اردو میں انسان سمجھنے کے لیے اس کو کر سکتا ہے، لیکن شریعت میں جو عمل ہے وہ تو میرے بھائی وہ عربی میں کرے گا نا۔ اب میں بولوں، بولیے۔ سلام وقت سمجھنے کے لیے اردو میں پڑھتے ہم۔ اچھا ایک بتائیے، ہم لوگ جب آپس میں بھائی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کو اردو میں بھائی ہم لوگ بول دیا کریں ہاں بھائی تم پر سلامتی ہو، ایسا تو کوئی نہیں بولتا نا، سب آپس میں عربی میں ہی بولتے ہیں نا۔ تو نبی کے اوپر اردو میں سلام کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اور چلیے بھیجنا ہے بھیجیے، لیکن جو نہ بھیجو اس کو گستاخ کہنا، کافر سمجھنا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب ایک چیز آپ لوگ خود اپنی عقل سے ایجاد کر لو، پھر اس کو دین بنا لو، پھر اس پہ خود ہی چلنے لگو، اور جو نہ چلے اس کو کافر میرے بھائی سمجھنا چالو کر دو، تو یہ کتنا میرے بھائی سمجھ لیجیے ظلم ہے۔ کافر ہوئے ہم نے بولے، پہلے تم نہ بولے بھائی۔ ارے بھائی ہم نے کبھی بریلویوں کو کافر ہم نے کہا نہیں، ہم تو کہتے ہیں بریلوی دیوبندی الحمدللہ ہماری امت کے بھائی ہیں، لیکن تھوڑے گمراہ ہیں، ہم کبھی ان کو اسلام سے باہر نہیں کرتے ہیں۔ بہت لوگ بولتے بھائی دیکھیے جس طریقے سے آپ نے سارے بریلویوں کا ٹھیکہ اٹھایا نہیں ہے، ویسے بھی ہم نے بھی سارے جو دیوبندی اور اہل حدیث کا ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ ہر آدمی کی اپنے اپنی میرے بھائی تحقیق اپنے حساب سے بولتا ہے، بھائی ہم تو کبھی نہیں بولتے کافر کسی کو۔ اچھا تمہارے لوگ بولتے ہیں نا پھر؟ ارے ایسے تو آپ کے لوگ بھی بولتے ہیں نا۔ تو صحابہ ہمارے نماز کے اندر ہی بیٹھ کے قاعدے میں میرے بھائی سلام پڑھتے تھے، اتحیات میں سارے ایمان والوں کو سلام بھیج دیتے تھے، السلام علینا ایھا، ٹھیک ہے، تو سب پہ سلام بھیجتے تھے نا بیٹھ کے۔ لیکن کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھیا فجر کے بعد مغرب کے بعد آؤ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، مدینہ رخ کھڑے ہو جاؤ، آج ہم لوگ نبی کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔
تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام آپ لوگ ایجاد کر لو اور اس کے بعد الزام میرے بھائی لوگوں کو دو، تو یہ تو غلط چیز ہے نا بھائی۔ آپ وہ بات بولے تو میری کانفرنس کی بات بھی آ جاتی، پھر ویسا بولے تو اب ویسا بول رہے ہیں نا، پھر آپ ویسا بولے تو پھر یہ بات بھی آ جاتی، کانفرنس بنانا کہاں سے جائے گا، جب یہ بات آ جاتی نا بھائی۔ کانفرنس میرے بھائی کیا ہے، وہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے پیارے بھائی، آپ بات کو سمجھیے۔ نہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی کیا وہاں، حدیث وغیرہ کچھ اچھا ایک یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے تھے کہ نہیں، آپ بتاؤ۔ میرے کیا معلوم ہے کانفرنس کا آج آپ کو میرے بھائی سمجھا دیتے ہیں، جو فاروق رضا بجتی چور آپ کو بیوقوف بناتا ہے، وہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ کانفرنس کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اجتماع، ٹھیک ہے۔ اجتماع کا معنی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جمع ہوں، تو جمع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی بھائی ہوتے تھے صحابہ، تو اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ وہ اس دور کی میرے بھائی کانفرنس تھی۔ اور کانفرنس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی بھی دین بھائی وہ لوگوں کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے۔ آج کی بھی جو کانفرنس ہے اس میں بھی لوگوں کو دین کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس میرے بھائی زبان میں سمجھاتے تھے جس میں صحابہ کو آتا تھا سمجھ میں۔ ویسے انڈیا میں اگر بھائی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو بھائی اردو میں سمجھایا جاتا ہے، چائنا میں کانفرنس ہو رہی ہے تو چائنیز میں سمجھایا جاتا ہے، بنگال میں ہو رہی ہے تو بنگالی میں سمجھایا جاتا ہے۔ 35واں کانفرنس ہو رہی ہے، 35واں 1400 سال پہلے کی کرنا نا، پھر 35واں کانفرنس ہو رہی ہے نا، 1400 سال کی پہلے کی کرنا کانفرنس نا۔ ہاں تو کیا مطلب، کیا پوچھ کر رہے ہیں، ٹھیک سے بولیے۔ نہیں، یہ 35واں کانفرنس ہو رہی ہے نا، 1400 سال پہلے کی ہونا چاہیے پھر 35واں کانفرنس۔ ہاں نہیں 35واں کانفرنس وہ کسی ایک میرے بھائی تنظیم ہوگی، اس کا ہوگا 35واں کانفرنس نا۔ وہ اپنا ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ سرکار سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہمارا یہ میرے بھائی 15واں ہے یا 20واں ہے یا 35واں ہے، وہ ایک قانونی کام ہے، اس لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ 35ویں کانفرنس ہے، اس کے بعد بھائی وہ مطلب بھائی وہ 36ویں ہوگی، پھر 37ویں ہوگی۔ یہ تو نمبر ہے نا، اب آپ سرکاری کام کو بھی اس میں بھی دین سے جوڑ دو گے میرے بھائی۔ ارے دین سے کیسا جوڑتے ہیں، وہ دین کے تعلق سے ہو رہا ہے، ارے بھائی اچھا ایک چیز بتائیے، آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ شبیر ہے نا؟ شبیر ہے نا؟ تو شبیر آپ کا نام ہے، لیکن اب اگر آپ نے اس نام کا آدھار کارڈ بنوا لیا تو اب اگر کوئی کہے کیا اللہ کے نبی کا آدھار کارڈ تھا، صحابہ کا آدھار کارڈ تھا، تو آپ کہو گے نا کہ بھائی یہ آدھار کارڈ ایک قانونی میرے بھائی کاروائی ہے، قانونی پرکریا ہے، یہ ایک میرے بھائی سرکاری ایک آدیش ہے کہ آپ کی پہچان پتر کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو یہ اب آپ اس کو دین سے جوڑ دو گے؟ نام تو آپ کی اصل موجود ہے نا کہ محمد شبیر۔ ہاں میرے بھائی آپ لوگ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ ارے بھائی تو آپ بولے تو ہم بھی بول سکتے ہیں نا، یہ تو ایسے تو ہم بھی بول سکتے ہیں کہ لائیے ذرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ لائیے، آدھار کارڈ ان کا لے کے آئیے، پاسپورٹ لے کے آئیے۔ میری بات سنیے، آپ ایسا بولے تو ہم بھی 500 بات نکال سکتے تھے شریعت کے خلاف، ہم 5000 باتیں نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا سیدھا اصول ہے کہ دین کو دنیا میں خلط ملط آپ نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ نہیں ارے سنیے ایک باتوں میں چاہے نا جھگڑا ہو گیا تھا، میں اب میں بات کر رہے ہیں، مجھے جھگڑا نہیں ہو رہا بھائی، میری جگہ دکھ رہا ہے تو بڑبڑاتا یہ ہوئے 2 دن میں اگر غلط الفاظ ہوئے نکل گئے تو اس میں کیا ہے جھگڑا ہو گیا تھا، ایسا ہی بول رہا ہوں میں۔ اب تم سلام کو گانا بول دیا ہے۔ نہیں میرے پیارے شبیر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا کو خلط ملط کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے بات الٹی ہو جاتی ہے، یہ گانے مطلب یہ کوئی سوال ہے کہ 35واں کانفرنس، ارے 35واں کانفرنس اگر ہو گیا تو اس میں کون سی بدعت ہو گئی؟ آپ چلو ہم کو سمجھا دو۔ آپ بھی یہ سوال ہو گیا کہ آپ سلام کو گانا بولیے، یہ کیا سوال ہو گیا؟ آپ یہ کا سلام ہو گیا؟ میں نے کیا کہا گانا اس کو نہیں بولا، میں نے کہا گانا جس طریقے سے گانا گاتے ہیں اس طریقے سے اکٹھا ہو کے اجتماعی طور پہ اردو میں سلام پڑھنا، اور جو نہ پڑھے اس کو مطلب بھائی وہ گمراہ کہنا، گستاخ کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کو پڑھنا ہے آپ انگلش میں میرے پہ سلام پڑھو، بنگلہ میں پڑھو، ہمیں کچھ نہیں آپ سے لینا دینا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، لیکن جو نہ کرے اس کے اوپر ظلم تو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو زبانی دی وہ زبان سے پڑھتے، سمجھے کہ نہیں؟
हाँ, तो अल्लाह ताला ने आपको उर्दू की अगर आपको दी है जुबान तो उर्दू में अजान दीजिए अपनी मस्जिदों से। बेटा देता रहता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जी वो बता देते हम। हाँ, तो वैसे जैसे सहाबी ने मेरे भाई सलाम पढ़ा अरबी में वैसे पढ़िए। अब आ गए ना अपने उसूल में, आपने मान लिया ना। अब आप बोले ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में बयान करे, आपके मौलाना उर्दू अरबी में बयान करे बोले। नहीं, तो हमारे अल्लाह के नबी ने मतलब ये फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग कबीलों में अलग अलग भाई वो भाषाओं में पैदा किया है, तो जिस भाषा में हो उसमें इस्लाम को शर्मा। देखिए, एक होता है इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तालीम हम अरबी में, उर्दू में, बंगला में, चाइना में जो भाषा सामने वालों को आती है उसमें समझा सकते हैं, लेकिन इस्लाम में जो अरकान है वो अरबी में होंगे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी अरबी में होगी, अजान दे रहे हैं पूरी अरबी में होगी, सलाम पढ़ रहे हैं तो अरबी में पढ़ेंगे, दुरूद भेज रहे हैं तो अरबी में पढ़ेंगे। ये अरकान हो गए। लेकिन अब इन अरकान में अगर हम उर्दू डाल देंगे या मेरे भाई फारसी डाल देंगे, संस्कृत डाल देंगे कि नहीं मैं तो मेरे भाई पंडित हूँ तो मैं संस्कृत में सलाम पढ़ूंगा, तो ये तो फिर मतलब हर आदमी अपना अपना पढ़ता रहेगा सलाम। अल्लाह अल्लाह, तो फिर जो उर्दू में है उसमें वैसा पढ़ रहे हैं। तो ये आपने मान लिया ना कि उर्दू वाला जो सलाम है ये बाप दादाओं का सलाम है, ये सहाबा का सलाम नहीं है। इस चीज को तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि उर्दू में सलाम जो ये बनाया गया है इससे हमारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनका कोई लेना देना नहीं था। अरबी में ही सलाम है, तुम्हारे को नहीं मालूम क्या? अरबी में तो है ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दुरूद इब्राहिम है जो हमारे सहाबा पढ़ते थे वो पढ़ता है वही कामयाब होगा। हाँ, ये जो सलाम आप अपनी भाषा में पढ़ लें या आप अकेले अपने घर पे गुनगुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे भाई हम हैं, हम खुद अकेले में कहते हैं अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा, तो ये हम अकेले गुनगुना सकते हैं। अपनी महफिल में मेरे भाई अपनी महफिल में इस नात को पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में हम डेली का नियम बना लें कि नहीं अहले हदीस मस्जिद में डेली फजर के बाद और मतलब भाई ईशा के बाद और जुमे बाद हम मदीना रुक होके इकट्ठा होके गाना गा के याली नात पढ़ेंगे कि अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म हमारा, तो ये गलत हो जाएगा। गाना हो जाता है, बिल्कुल गाना हो जाता है, बिल्कुल हम अज़मत है हमारा, ये गाना थे क्या? बिल्कुल। अगर मेरे भाई हम मस्जिद के अंदर लोगों को इकट्ठा करके इसको पढ़ेंगे और इसको दीन बना लेंगे तो ये गाना ही कहेंगे इसको। देखिए, हम उनमें से नहीं है कि बरेलियों की जो गलतियां हैं उनको गलती माने और अपनी गलती छुपा लें। अगर हम भी ऐसा कोई अमल इजाद कर देंगे तो हम भी गलत हैं। अब तुम आज मान लिया कि अहले हदीस से गाना है बोल के तुम बोल दिए, चलो ठीक है। वो मैंने कहा अगर कोई मस्जिद में गाता है तो यही तो आप देखिए बरेलियों में सबसे अच्छा जो बुरी हरकतें पता है वो क्या है? अपने अल्फाज मेरे भाई सामने वाले के मुंह में डाल देते हैं। अब आपको भी पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती आपने उसकी कहाँ कसर कहाँ की टांग जोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई अहले हदीस मस्जिद में डेली का नियम बना ले कि वो हर नमाज के बाद मदीना रुक होके इकट्ठा होके इस तरीके से अगर वो मतलब गा गा के इस नात को पढ़ता है और जो ना पढ़े उसको मेरे भाई गुमराह समझता है तो वो लोग पक्के बेइज्जती हो जाएंगे। कुरान में हुक्म है ना सलाम पढ़ो, मेरे नबी पे सलाम पढ़ो। हाँ, तो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया कि कुरान में हुक्म है, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को अल्हम्दुलिल्लाह बताया होगा कि कैसे पढ़ना है और सहाबा ने करके बताया होगा वैसे ही पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाप दादा का सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की जुबान से रद्द हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने जो हक बात थी अपने मुंह से बोल दी। भाई अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहे सलाम पढ़ो, तो सलाम कैसे पढ़ना है अल्लाह के नबी ने सहाबा को बता दिया। कुरान में अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ, अपना कुरान में जी।
अब कुरान में ऐसा तो लिखे नहीं है ना, जो अरबी में सलाम पढ़ते हैं, जो ये तो उर्दू में जो सलाम पढ़ते हैं वो गाना है बोल के काम में लिखे नहीं है ना कुरान में। तो अब तुम गलत बोल दिए कुरान के खिलाफ। अच्छा चलिए, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह जुमा की आयत नंबर 9 में कि जब जुमे की अजान अगर हो तो तुम नमाज की तरफ दौड़ो। तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं बताया ना कि अरबी में अजान दो, अरबी का तो लफ्ज ही नहीं है। तो आज से सारे बरेलवी लोग उर्दू में अजान देंगे, ठीक है? क्या कौन बोले उर्दू में अजान देते हैं? अभी आप ही ने उसूल बनाया ना कि अल्लाह ताला ने कहा सलाम पढ़ो नबी पे, लेकिन ये थोड़ी ना कहा कि अरबी में पढ़ो। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो। तो आज से आप भी उर्दू में अजान देना चालू करो। नहीं भाई, हम तो आप ही के जवाब में आपको जवाब दे रहे हैं प्यारे भाई। दूसरी बात जोड़ रहे हैं आप, दूसरी बात जोड़ रहे हैं। अजान पे चले गए, सलाम पे चल रहे तो अजान पे बोल रहे हैं। क्यों मेरे भाई, सलाम अगर अरबी में है तो अजान भी तो अरबी में है, और सलाम अगर आप उर्दू में दे रहे हैं तो अजान भी उर्दू में दे सकते हैं। ये सरकार नहीं मतलब आप लोग का दीन पे चलने का कोई उसूल है या अपने मन से उसूल बना लेते हैं आप लोग? मतलब कुछ शरीयत का उसूल है क्या आप लोग के वहाँ? नहीं हो नहीं है बोलते बोलो क्या? मतलब जो हमारे पीर बाबा उलमा वो सब मेरे भाई लिख देंगे, बस वही दीन हो जाएगा, ऐसा कुछ है? अच्छा ऐसा कुछ बोले तुम्हारे को? देखिए शब्बीर भाई, आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में भाई नहीं आ रही है। हम जो ये सलाम है ना, या नबी सलाम अलैका, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सलाम है, हम इसको कुछ नहीं कह रहे। हाँ माशाल्लाह ठीक है। अरे ये सलाम इंशाल्लाह पूरा पढ़ देंगे। अरे ये आपसे अच्छी आवाज में हम पढ़ देंगे पूरा प्यारे भाई। अरे सुन तो लीजिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये जो सलाम है ना ये बहुत प्यारा सलाम है, हम खुद इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप कहेंगे तो आपके लिए ये सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज में पूरा पढ़ के इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड कर देंगे। मसला हमको इस सलाम के जो अल्फाज उनसे नहीं है, मसला ये है कि इस सलाम को डेली मस्जिद का रूटीन बना लेना और इसको दीन समझ लेना, और जो ना करे उसको मतलब बातिल समझ लेना, गुमराह समझ लेना, गुस्ताख समझ लेना, ये गलत है। आप बात की गहराई को समझिए। सुनिए आपके जमात में गलत हूँ, हमारी जमात में गलत नहीं है, समझे? नहीं आपकी जो जमात है वो ये अमल करती है और वो बाहर बकायदा मस्जिद के बोर्ड टांगती है कि सलाम को ना पढ़ने वाले हमारे मस्जिद में ना आए। तो गोया अब उन्होंने मतलब उसको एकदम फर्ज मान लिया ना, यानी कि जो उर्दू का सलाम है उन्होंने उसको माज़अल्लाह अपनी अकल से उन्होंने बना दिया फर्ज है ये। तो ये फर्ज थोड़ी ना है। अच्छा कौन बोले सलाम पढ़ना फर्ज है बोले? कोसे आलिम बोले कौन सी किताब में? हाँ नहीं तो जो ये बरेलवी मस्जिद साबित करो ना। बरेलवी मस्जिद की कमेटी ने जो बोर्ड मेरे भाई लगाया है कि हमारी मस्जिद में सीने पे हाथ बांधने वाले ना है, ठीक है, रफुल दैन करने वाले ना है, आमीन जोर से बोलने वाले ना है, सलातो सलाम ना पढ़ने वाले ना है, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है? नहीं भाई, हमारी मस्जिद में सलातो सलाम ना पढ़ने वाले ना है, इसका माना क्या है बताइए? इसका मतलब क्या है? मतलब ये वहाबी जो पकोड़े हैं ना, ये मस्जिद में नहीं आना बोल के, मतलब वहाबियों को अलोट नहीं है बोल के दिखे उन लोग, समझे आप? तो ये भी उतार सकते थे कि कोई भी जो मेरे भाई कुरान हदीस पे अमल करता है वो ना आए, जो बाप दादाओं के दीन पे अमल करता है वही हमारी मस्जिद में आए। ये आराम से उतार देते तो कोई ना जाता बाप दादाओं की दीन वाली मस्जिद में। आप तुम वो सब झूठ बोले तो वही बात नहीं होती ना जनाब, उनका दावा। अरे भाई अल्लाह के बंदे, मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ? आप मेरे भाई कह रहे हैं वहाबी पकौड़ा, अरे वो पकौड़ा हो, समोसा हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, मेरा उससे क्या लेना देना? मैं सवाल भाई मैंने इतना पूछा, मस्जिद के बाहर कमेटी ने बोर्ड टांगा है, पूरी नोटिस टांगी है कि सलातो सलाम ना पढ़ने वाले मस्जिद में हमारी वो ना है। तो इसका माना क्या है कि उन्होंने सलातो सलाम को जो ये उर्दू वाला है जो बाद में बनाया गया है उसको उन्होंने डेली मेरे भाई मस्जिद में मदीना रुक होके इकट्ठा होके पढ़ना, इसको दीन समझ लिया है। तो ये दीन में बिदअत हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? हमें सलाम के अल्फाजों से कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद पढ़ने को तैयार हैं या नबी सलाम अलैका। लेकिन अब मसला ये है कि अगर कोई ना पढ़े तो क्या उसको हम रोक सकते हैं मस्जिद में आने से? मतलब कोई जबरदस्ती है?
नहीं, उसका मतलब क्या है बोल के तुम ये सलाम पढ़ना फर्ज है वो बोल के बोल रहे ना, फर्ज तो है बोल के कोई नहीं बोले, आप बोल रहे हैं वो फर्ज है बोल के। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई इसका कि मतलब ये है सलातो सलाम ना पढ़ने वाले मस्जिद में ना है, तो गोया उन्होंने कहीं ना कहीं इसको फर्ज बना दिया ना। अरे वो फर्ज है बोल के कौन बोला भाई तुम्हारे को भाई अच्छा एक चीज बताइए, अब अगर किसी मस्जिद में ये उतरा हुआ है कि जूते पहन के मस्जिद में ना है, तो सामने वाला जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो समझ जाएगा कि हाँ भाई जूते पहन के अंदर हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि मस्जिद की जो कमेटी है वो ये चाहती है कि हमारी मस्जिद में कोई जूता पहन के ना आए वरना गंदगी होगी, ठीक है, इस चीज को मानते हैं ना, ठीक है। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को मानते हैं ना। अब इसी तरीके से मस्जिद अगर नोटिस टांग दे कि सलातो सलाम पढ़ने वाले ना आए, तो इसका माना क्या है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो सलातो सलाम नहीं पढ़ते हैं वो मस्जिद में ना आए। तो गोया उनके नजदीक सलातो सलाम पढ़ना बहुत ही मतलब लाजिम हो गया, अहम हो गया, फर्ज हो गया। नहीं, आपकी बात आधी समझ में नहीं आई मेरे को। चलिए दूसरी मिसाल आपको दे रहे हैं। आप किसी मेरे भाई जूतों की बोलो, जूते पहनने वाले मस्जिद में नहीं आना बोल के लिखे है। नहीं जूते वाली मिसाल ये है कि अगर मस्जिद में किसी कमेटी ने बोर्ड टांग दिया कि हमारी मस्जिद में जूते बाहर उतार कर आए, जूते पहन के मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो, तो इसका मतलब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझेगा कि हाँ जूते पहन के अंदर हम ना जाएं, क्योंकि जूते पहन के अंदर जाएंगे तो कमेटी वालों के मतलब भाई अनुसार वो उस कानून का हम भाई उसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो कानून अपने को नहीं तोड़ना है, जूते उतार के अंदर जाना है। वैसा लिखता है कौन बोल के वैसा बोर्ड कौन लगा था? कौन लगा था वैसा जूते की बोर्ड कौन लगा था? अरे बहुत सारी मस्जिदों में बोर्ड है कि बाथरूम की जो चप्पल है उसको बाहर ना उतारे, ठीक है। और मतलब हर लोग अपनी अपनी नोटिस मेरे पे चिपकाते हैं। अब तुम बोल रहे हैं ये मस्जिद के बाहर का मसला हो गया, जो तहारत खाना का बोल रहे हैं। अरे भाई जिन मस्जिद के रास्ते में ही तहारत खाने बने होते हैं वहाँ पे उतारा जाता है कि जो बाथरूम है, टॉयलेट है, बैतुल खला है, वहाँ की जो चप्पल है उसको बाहर आप ना लाएं, टोटी को ठीक से बंद कर दें, पानी को ज्यादा भाई आप ना इस्तेमाल करें, ये सब उतारते हैं ना। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई उतार दे कि हमारी मस्जिद में सलातो सलाम पढ़ने वाले ना आए, यानी कि जो नहीं पढ़ते हैं वो ना आए, पढ़ने वाले खाली आए, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सलातो सलाम को बहुत अहमियत दे रखी है। हाँ जी, उसका मतलब बोलता हूँ सुनिए, उसका मतलब क्या है, ये सलातो सलाम पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात वाले मस्जिद में आना, बाकी जो गैर मुखल्लिद है, जो अहले हदीस पकोड़े वगैरह सब है ना, फिर के वाले अलग अलग चालू तबलीग जमात देवबंद। अब देखिए भाई अब आप मतलब भाई वो बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात नहीं हुई, किसको एंट्री नहीं है, सिर्फ सुन्नी जमात को एंट्री है बोलते। तो यानी कि आपकी मस्जिद में ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं, ना सहाबा आ सकते हैं, ना इमाम अबू हनीफा आ सकते हैं, ना ताबाइन, ना तबे ताबाइन, ना चारों अइम्मा, कोई नहीं आ सकता, क्योंकि सब लोगों ने आपके जैसे इकट्ठा होके मदीना रुक होके उर्दू में गा के सलाम को नहीं पढ़ा। तो आपकी मस्जिद में खाली शैतान आ सकते हैं, बाकी शरीयत वाले लोग आपकी मस्जिद में नहीं आ सकते। चलिए भाई ठीक है, आपने अपने उसूल को साबित कर दिया और बात करके माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। चलिए भाई नहीं, अब इससे आगे कोई बात ही नहीं करना भाई। अब आप पकौड़ा और गैर मुकल्लिद और फला धमा बना रहे हैं। मैं तुम्हारे को कुछ बोला भाई, आपको कुछ तो गाली दिया मैं भाई। एक बताइए, हमने इतनी देर से क्या बरीलियों को कुत्ता बोला, ये बताइए एक भी बार बताइए, 1 घंटे से बात हो रही है, मैंने एक भी बार कहा कि आला हज़रत फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, और ये बात आती है हदायत बख्शीश उसके सफा नंबर 100 पे, तो आला हज़रत तो कुत्ते हैं। मैंने एक भी बार कहा 1 घंटे में? आप बताओ, नहीं कहा ना। आला हज़रत का कौल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। मैंने एक भी बार कहा कि आला हज़रत कुत्ते हैं और उनके सारे बच्चे कुत्ते हैं? 1 घंटे में एक भी बार नहीं कहा। आपके जो इलियास कादरी हैं वो कहते हैं कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। मैंने आपके इलियास कादरी को कुत्ता कहा, एक भी बार नहीं कहा।
आपका फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है कि हम रजा के शेर हैं और गौस के कुत्ते हैं, तो एक तरफ वो शेर भी है कुत्ता भी है, असल में उसकी माज़ल्ला खता हुई कि नहीं? और अल्लाह ताला सूरह कलम की आयत नंबर 13 में फरमाता है असल में खता है, यानी कि वो माज़ल्ला हराम की औलाद है। तो मैंने अभी तक आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा को ये कहा कि वो इस तरीके का है, तो आप इतनी देर से क्यों कह रहे हैं कि वो पकौड़े हैं वहाँ भी और गैर मुकल्लिद हैं फला है? बात तमीज से करेंगे तो भाई अच्छा लगता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह भाई मतलब हमें भी आता है जवाब देना, लेकिन हमने इतनी देर से कोई बदतमीजी नहीं की। हेलो भाई। भाई हाँ बोलिए। आवाज कट रही है आपकी। हाँ चलिए भाई, अब हम जा रहे हैं फोन ही काटने। आवाज क्या फोन ही कट रही है। भाई हाँ चलिए रख दीजिए भाई। शब्बीर अली TTS हैदराबादी, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा।